बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज नवंबर की 20 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी जो 24 नवंबर का एहतजाज है उसके हवाले से चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। इस कमेटी में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कौन कौन है, इस सिलसिले में फिरदौस शमीम नकवी साहब के दस्तखत के साथ एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है कि शेर अफजल मरवत साहब, जिन्हें ये बड़ा शिकवा था कि मुझे पूछते नहीं हैं, मुझे जिम्मेदारी नहीं देते, जिम्मेदारी देंगे तो करके दिखाऊंगा, डिलीवर करूंगा, अदा करूंगा जिम्मेदारी भरपूर अंदाज में, जिम्मेदारी नहीं देंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। शेर अफजल मरवत साहब ये सवाल कर रहे थे। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इस कमेटी में मौजूद हैं। इस्लामाबाद के लिए जो लोग नामजद किए गए, चौथे नंबर पे शेर अफजल मरवत साहब का नाम आप देख सकते हैं कि इस कमेटी में मौजूद है। लेकिन कोई अजीब वो गरीब काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस नोटिफिकेशन को देखें तो लगता ही नहीं है कि ये एक सियासी जमात के, किसी पढ़े लिखे बंदे का एक सीरियस नोटिफिकेशन है। ऊपर से सीरियस के अलावा जो इन्होंने हरकत की है, सोशल मीडिया पे बड़ी खिंचाई हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लिखा हुआ है ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ फाउंडिंग चेयरमैन पीटीआई। अब ये जो आपने फाउंडिंग चेयरमैन पीटीआई लिखा है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, ये तो सियासी जमातें और हुकूमत करवा रही है कि चैनल्स पे दबाव डाल के, अखबारों पे बानी पीटीआई करवाते। आपने भी फाउंडिंग चेयरमैन पीटीआई लिख दिया, इमरान खान का नाम ही नहीं लिखा। लिखा फॉलोइंग ट्विन सिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर 24th प्रोटेस्ट। अब 24th क्या, 24 दिसंबर, जनवरी, 24 अक्टूबर, नवंबर लिखे इसके साथ, वो भी नहीं लिखा। इज हेयर बाय अपॉइंटेड, फिर आगे वर्ड मिसिंग है। यहाँ विद का वर्ड होना था, इमीडिएट इफेक्ट्स, उसके बाद आमिर मुगल को आमिर मुगर लिखा हुआ है। अब अगर मैं गौर भी करूं अपने कीबोर्ड पर भी जो मेरे बराबर में पड़ा हुआ है, तो आर के आसपास ई टी जी एफ डी तो मौजूद है, जो लेटर एल है वो बहुत दूर है। पता नहीं ये गलती क्यों की है। फिर शुएब शाहीन, अली बुखारी, शेर अफजल मरवत, काजी तनवीर, मलिक आमिर, फिर नीचे दीगर नाम है। तो ये कमाल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसकी भी खैर है, लेकिन जो बानी पीटीआई लिखने वाला काम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस मौके पर ये काम बड़ा अजीब व गरीब है। एक कम्युनिकेशन और की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस कम्युनिकेशन पे लगता है पूरी तवज्जो दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। फैसल वावडा को जवाब दिया और ये जवाब मैं चाहूँगा आप सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब देते हुए फैसल वावडा को अपने रद्दअमल में लिखा, 24 नवंबर से पहले ही मुल्क गिर एहतजाज की कॉल की कामयाबी के असरात नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं। अभी अवाम का निकलना बाकी है, मगर चिड़ियाघर में रखे गए बंदरों, बिन मानसों, लोमड़ियों, गीदड़ों, गिधों, खच्चरों, या गिधों लिखा है या गधों लिखा है, और इंसान नुमा टाउटों ने उछल कूद शुरू कर दी है। उमूमी कहावत है, ज़मीन पर कोई बड़ी तब्दीली रूनमा होती है तो सबसे पहले पालतू जानवरों को इल्म होता है और वो अपने अपने अंदाज में इस पर रद्द अमल देते हैं। अहले आलम हमारे यहाँ टाउटों की उछल कूद से सियासी हरकियात का जायज़ा लेते और अंदाजे लगाते हैं। पाकिस्तान में पिछले 2.5 लिखा है, 2.5 बरस से जब भी अवाम के पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर आने का मरहला आता है, चिड़ियाघर वाले एक बिज्जू को पिंजरे से निकाल कर स्क्रीनों पर बिठा देते हैं। अब ये फैसल वावडा को कहा जा रहा है। जमहूरियत, दस्तूर, कानून और महज़िब इंसानी मुआशरत की अबजद, ये जो बुनियाद है, अबजद तक से नावाकिफ ये गोर कुशा, कब्र खोदने वाला मखलूक, हजियान और खुराफात बकने और अहलियान चिड़ियाघर के भोंडे कथारसस के अलावा किसी काम नहीं आती। और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखते हैं, अक्टूबर के पहले हफ्ते में अवाम निकले तो इस बिज्जू को हफ्ता भर दस्त की शदीद शिकायत रही और चिड़ियाघर के मुंतजमीन शिफा याबी के लिए किसी माहिर हकीम की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोडेड किस्म का रद्द अमल दिया है फैसल वावडा के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है उस पर परेशानी तो है, ठीक ठाक परेशानी है। इसलिए आप देखिए कि शब्बीर कुरैशी साहब MNA, उनका ट्वीट आया, उनके डेरे पर रेड किया गया, तोड़फोड़ की गई
اور وہ کہتے ہیں ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں، انشاءاللہ 24 نومبر کو خان صاحب کی کال پر ضلع کوڈردو سے بھرپور شرکت ہوگی۔ لاہور میں انجینئر یاسر گیلانی پہلے بھی نشانہ بنایا گیا، اور شاہد مختار ان کی رہائش گاہ پر پولیس نے ریڈ کیا۔ پنجاب پولیس یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر شریفوں کے ملازم کی طرح بیہیو کر رہی ہے۔ مزید لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف والے ٹویٹر پہ آ کر ان کی جو تفصیلات ہیں جن کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں وہ بھی دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ گرفتاریوں کا سلسلہ حکومت نے پہلے ہی شروع کر دیا ہے، یہ حکومت کر رہی ہے۔ اور ان حالات میں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ صورتحال ڈسکس ہوئی ہے احتجاج کی بھی، کہ ہمیں احتجاج کرنے دیا جائے، ہمیں سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت دی جائے۔ ایپیکس کمیٹی میں علی امین گنڈاپور نے رکھی یہ بات، اور وہاں آرمی چیف تھے شہباز شریف تھے، وہاں یہ بات سب کے سامنے رکھی اور کہا کہ آپ ہم سے ہمارا بنیادی حق لے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں تبرک کے طور پر دیگر معاملات پہ ڈیٹیل میں بات کی، اور اس بارے میں جیسے تبرک کے طور پر تھوڑی سی بات کی علی امین گنڈاپور نے۔ لیکن اگر خواجہ صاحب تھوڑی سی مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بات کر چکے ہیں۔ اور اس جگہ پاکستان میں سیاست بڑی مشکل ہے، ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ نے جو اسپیس سیاست کے لیے ہے وہ ہمیشہ کیپچر کیا ہے، آج کل زیادہ کیپچر کیا ہوا ہے، تو سیاست بڑی مشکل ہے۔ اس مشکل سیاست میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی بات کر لیتا ہے تو وہ بات بڑی ٹھیک ٹھاک مناسب بات سمجھی جانی چاہیے۔ تو گنڈاپور صاحب نے یہ بات کی۔ ایپیکس کمیٹی میں جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق بلوچستان میں فوری جامع بھرپور آپریشن اس کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اچھی بات ہے کیونکہ بلوچستان میں بہت ضرورت تھی، چین بہت زور دے رہا تھا، وہاں سے وہ مجید بریگیڈ والے انہوں نے جو ابھی کراچی میں کیا، اس کے علاوہ کیا، تو چینیوں کو ویسے بھی شکایت ہے کہ ہمارے ہاں جو حالات ہیں سیکیورٹی کے، اس میں ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بندے شامل کر دیتے ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ سے شکایت ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں یہ رپورٹ ہو گیا کہ انہوں نے چینیوں سے جو بات کی وہ بالکل ویسی بات ہے جیسی آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی مائیں کہتی ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، حادثہ سانحہ ہو جاتا ہے، اللہ اور دے گا۔ تو بالکل اسی طرح کی بات مریم نواز شریف صاحبہ نے کی کہ لوگ جان سے چلے جاتے ہیں۔ میں تو وہ لفظ جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں کہنا چاہتا کیونکہ کسی کی جان جائے تو بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ یا پھر ویسے مریم نواز شریف صاحبہ ہی ہو سکتی ہیں، میں کہتا یا پھر مریم اورنگزیب صاحبہ، لیکن مسلم لیگ نون کے ایک بڑے ووکل سپورٹر ہیں سوشل میڈیا پر، یعنی یہ کارکن بھی ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر، انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ ایک صحافی کی طرح کوریج بھی کرتے ہیں، انٹرویوز بھی کرتے ہیں، پرویز سندھیلا۔ تو انہوں نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کے حق میں آواز بلند کی اور ایک بڑے ووکل کارکن کی طرح انہوں نے اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھایا۔ عمران خان صاحب کے دنوں میں جب وہ حکومت میں تھے تو یہ بیرون ملک تھے، بہت بولتے تھے، اب بھی بولتے ہیں، لیکن پرویز سندھیلا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک عدد گفتگو کی، یہ گفتگو وائرل ہو گئی کل رات، ایک ریستوران میں بیٹھے ہوئے بیرون ملک یہ کچھ دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور وہاں اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے کوئی محکمہ ہی نہیں دے رہے تھے، بتا ہی نہیں رہے تھے، یعنی میں نے 15-20 دن ویٹ کیا، آ رہی ہے کال، آ رہی ہے کال، آ رہی ہے کال، آ رہی ہے، بندے کو اپنے کام بھی ہوتے ہیں، وہی بتانے لگے کہ میں نے 102 پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کر دی، بیرون ملک ہیں، وہاں پہ کچھ کام وام شروع کر دیا۔ اس کے بعد مجھے جو ہے وہ مریم کی بھی کال آئی اور کہتے ہیں اس کے سیکرٹری کی بھی کال آئی۔ پھر پرویز سندھیلا صاحب جو کہتے ہیں وہ میں دہرا نہیں سکتا، ایک خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ الفاظ جو تھے وہ سیاست.pk نے جب رپورٹ کیا تو وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ الفاظ انہوں نے بول دیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ پرویز سندھیلا نے بول دیے۔ پھر بہت ہی زیادہ وائرل ہوئے کہ ایک بندہ جو ان کو اپنی لیڈر کہتا ہے وہ ان کے بارے میں یہ گفتگو کیسے کر سکتا ہے۔ یہ آئے ٹویٹر پہ اور انہوں نے آ کے بتایا کہ میری گفتگو کو ایڈٹ کر دیا گیا ہے، میری گفتگو کو ایڈٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ یوتھیے کر رہے ہیں، یہ یہی کر سکتے ہیں۔ پرویز سندھیلا صاحب یہ بات کر رہے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں، جس نے پرویز سندھیلا کو سوشل میڈیا پہ سن رکھا ہے، جسے میں نے 1 سے 2 بار سن رکھا ہے، اس کے علاوہ 2 ٹیلی ویژن پروگرامز میں ہم ایک ساتھ موجود تھے تو میں نے ان کو وہاں پر بھی سن رکھا ہے، اور ابھی خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک انٹرویو بڑا وائرل ہوا، اس میں بھی ان سے بات کر رہے تھے تو ان کو سن رکھا ہے اپنے۔ جس نے بھی ان کو سن رکھا ہے تو وہ بتا دے گا کہ یہ پرویز سندھیلا صاحب کی آواز ہے۔ اچھا آواز ان کی ہے تو پھر یہ الفاظ ان کی آواز میں کہیں اور کسی جگہ انہوں نے یہ جو نازیبا الفاظ ادا کیے یہ بھی ادا کیے تھے،
اور وہاں سے اٹھا کے ڈال کے ایڈٹ کیا گیا. ایک تو اس بات کا جواب آئے. دوسرا, کوئی بھی شخص جو سنے نا وہ بتا دے گا کہ نہیں یہ ایڈیٹڈ نہیں ہے. گو کہ بہت سے لوگ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ایڈیٹڈ ہے اور وہ اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی بتا دے گا کہ یہ ایڈیٹڈ نہیں ہے. یہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کہا ہے, اور باقاعدہ جو کھانا کھا رہے ہیں نا, تو جو نوالا لینے کے بعد آواز بدل جاتی ہے, جب منہ میں چباتے ہوئے نوالا بندہ پھر بھی بول جائے, وہ بھی بدل گئی ہے. تو سندھیلا صاحب ٹھیک ہے آپ جیسے مرضی رکھیں, لیکن صاف طور پر نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو ان کا یہ موقف بھی بتا دیا کہ ان کی آواز نہیں ہے, ان کا کہنا ہے, لیکن مجھے سننے کے بعد صاف طور پر یہ لگا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. انہی کی آواز ہے, ایڈیٹڈ وغیرہ نہیں ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. اب اپنی لیڈر کے سامنے اور ان کے قریبی لوگوں کے سامنے خود کو ظاہر ہے کہ بچانا مقصود ہے, تو یہ باتیں کر رہے ہیں. پرویز سندھیلا صاحب کوئی بھی بتا دے گا, مطلب سن کے کوئی بھی بتا دے گا کہ یہ آڈیو ہے کیا, جو وہ بتا رہے ہیں وہ میں نے کر دیا. ان سے یہ بھی سوال ہوا, یعنی خود ایک نون لیگی سپورٹر ہیں صابر محمود ہاشمی, انہوں نے بھی سوال کیا ویڈیو کیسے ایڈٹ ہے, کیا سب کو یوتھیا سمجھا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جب پرویز سندھیلا نے ان کو کنفرنٹ کیا تو انہوں نے آ کے 2-3 لوگوں سے کہا بھی کہ نہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیٹڈ ہے, تو آپ مان جائیں کہ ایڈیٹڈ ہے. لیکن بہرحال انیشلی کوئی بھی نہیں ماننے کو تیار تھا کہ یہ ایڈیٹڈ ہے, اور اب بھی لوگ مان نہیں رہے. ان کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایڈٹ ہے, تو یہ بھی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, ندیم افضل چند صاحب نے 2 پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب اس حکومت کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ہم تھک گئے ہیں اور ہمارے کارکنان بھی ان لوگوں نے پنجاب میں اٹھائیں, اور ہم پریشان ہیں اس حکومت سے. اب ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, یہ ہم نے بتا دیا, ہم اپنی راہیں جدا کر سکتے ہیں. یہ بات ندیم افضل چند صاحب نے عامر متین صاحب کے پروگرام میں بھی کی اور علینا شگری صاحبہ کے پروگرام میں بھی کی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے اس کو ذرا سا چیک کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے, تو ندیم افضل چند صاحب کے علاقے میں کسی ایک کارکن کو پی ٹی آئی کا سمجھ کے پیپلز پارٹی والے کو اٹھا لیا, تو یہ بھی ہو رہا ہے. اور پھر دوسرا, پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جہاں جہاں انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں, جتنی جیتی ہیں, ان جگہوں پر جو ضلعی انتظامیہ ہے, پولیس ہے, اس میں ذرا ان کا عمل دخل ہو, وہاں بندے لگانے میں ان کا ہاتھ ہو, اور شراکت اقتدار کا ایک فارمولہ جو طے ہوا تھا اس فارمولے پر عمل درآمد ہو, کچھ ہو, تو پاکستان پیپلز پارٹی والے ذرا خوش ہوں پنجاب میں. ابھی تک انہیں خوشی کا موقع نہیں مل رہا, تو یہ اس کا پریشر ہو سکتا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جو ندیم افضل چند صاحب نے بات کی ہے یہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں ندیم احمد, ان کی میں ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا, یہ پلے بھی ہوئی. یہ کراچی میں جہاں نتاشا نے ایکسیڈنٹ کیا تھا اسٹیڈیم کے قریب کارساز روڈ پر, وہاں 92 نیوز کا دفتر ہے, نیوز چینل 92 نیوز کا. اس دفتر کے باہر یہ رکے, اپنی بائک روکی اور اتر کے اندر جانے والے تھے, تو وہ ایک تیز رفتار ویگو ڈالا آیا, وہاں امیر کبیر لوگ رہتے ہیں, اور اس نے ویگو ڈالے نے اچانک ایک بہت برا بریک مارا. اس بریک کی وجہ سے مٹی اڑی اور ندیم احمد جو ہے وہ مٹی میں اٹ گئے. تو انہوں نے پلٹ کے نا بڑے غصے میں کہا یار کوئی طریقہ ہے, یہ کیا طریقہ, یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں, جس طرح سے آپ نے گاڑی روکی ہے, بریک لگایا ہے, ایسے ڈرائیو کرتے ہیں. تو اندر موجود شخص جو تھا وہ اترا, اور اس نے اتر کے نیفے میں ایسے اڑسی ہوئی تھی, پسٹل نکالی, ویپن نکالا اور گولی مار دی. ندیم احمد اللہ کا شکر ہے خطرے سے باہر ہیں, ٹھیک ہیں. لیکن یہ جو کلچر ہے یہ کراچی میں امیر لوگوں کا, ویگو ڈالے والوں کا, لینڈ کروزر والوں کا, 4x4 والوں کا, یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے, ان کی غنڈہ گردی بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس کو لگام ڈالنا ہوگی بلاول بھٹو زرداری کی حکومت کو, اس شہر کو رہنے کے قابل بنانا ہوگا. ویسے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ انڈیکس ایئر کوالٹی کا کراچی کا بہت بہتر ہے, لاہور والے یہاں آ جائیں, باقی شہروں والے یہاں آ جائیں. یہاں جو ہیں ان کو لگام بھی ڈالیں, اور اس شہر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے اس شہر کو رہنے کے قابل بنائیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.